जनाब ज़ैनब ने दो बेटे पाले, एक सज्जाद पाला, एक अली अकबर पाला, दो को पाला। और जनाब ज़ैनब की शादी 12 साल के सिन में हुई। कितनी? 12 साल की जनाब ज़ैनब की शादी हुई। वक्त आया, अली ज़ैनब के पास आए, आके कहने लगे, ओ मेरी ज़ैनब बेटी, ये बता, ज़माने का महर कुछ और होता है, यहाँ दुनिया का महर 14,786 होता है, लेकिन तू मेरी बेटी है, ये बता तेरा महर क्या होगा? ज़ैनब ये बता तेरा महर क्या होगा? एक मरतबा ज़ैनब ने अली की तरफ देखा, देख के कहा, ऐ मेरे बाबा, मैं हैदर कर्रार की बेटी हूँ, जाफर तैयार की होने वाली बहू हूँ। ये दुनिया का उसूल है, दुनिया माले दुनिया मांगती है, लेकिन मैं हैदर कर्रार की बेटी हूँ। ए मेरे बाबा, मुझे माले दुनिया नहीं चाहिए। कहा ज़ैनब फिर क्या चाहिए? कहा मुझे हुसैन के चेहरे का दीदार। आए हाय, हुसैन के चेहरे का दीदार। मेरी बहनों याद रखना, अगर तुम चाहती हो तलाक से बच जाओ तो याद रखना, मालिक दुनिया की तरफ गौर ना करना, करबला की ज़ियारत मांगना, क्योंकि तुम्हारी बीबी ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत मांगी थी, तुम्हें चाहिए कि करबला की ज़ियारत मांगो। अल्लाह अकबर। ऐसे जैसे ही शादी हुई, अली जो है ज़ैनब के पास है, कहा बेटा क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं बाबा, हुसैन के चेहरे की ज़ियारत। क्या? इधर जो है शादी हुई अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के साथ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शादी हुई। बात वाज़ेह हो रही है, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोशिश कर रहा हूँ एक मरहले तक लाने की, लेकिन शर्त ये है कि निगाहें ना भटकने पाए। अच्छा, बड़े अफसोस की बात ये होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मौलाना थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, फिर जो है फर्श आज़ा पे आया जाए, फिर उसके बाद से जाके ऐलान करते रहे मौलाना का पढ़त रहे, समझे में नहीं आवा। भाई जब आप 20 से आएंगे तो कैसे बात को समझ पाएगा इंसान कि मौलाना क्या पढ़ रहे थे, लेकिन जो शुरू से जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, वो समझ पाएगा। एक मरहला है, एक कैफियत है। तारीख़ ने लिखा, हुसैन के घर अली अकबर की विलादत हुई। दो बेटे जनाब ज़ैनब ने पाले, एक का नाम सज्जाद है, एक का नाम अली अकबर है। और जबकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन से 2 साल की छोटी हैं, लेकिन मैंने तारीख़ करबला में देखा जहाँ पे जनाब ज़ैनब की औलादें 13 या 14 साल की थी और इमाम हुसैन की औलादें 24 साल सैयद सज्जाद की उम्र थी करबला में। लेकिन तारीख़ क्यों, क्या वजह थी ऐसा कि जनाब ज़ैनब की औलादें छोटी थी, इमाम हुसैन की औलादें बड़ी थी? वजह ये थी सरकार, जैसे ही कायनात में अली अकबर का नुज़ूल हुआ, सुनना मेरे भाई, एक नए पैगाम, नई बात, और कोशिश है कि आपके जहनों को बेदार किया जाए। खुदा की कसम सुन लेना, तारीख़ ने लिखा जनाब अली अकबर की विलादत हुई। अली अकबर की विलादत पे हुसैन इतना खुश हुए कि कायनात को कायनात दे रहे थे। तारीख़ ने लिखा, अली अकबर की विलादत पे हुसैन ने कायनात को, अरब के लोगों को इतना बांटा कि अरब के गरीब भी अमीर हो गए। अल्लाह अकबर। अली अकबर से कितनी मोहब्बत करते हुसैन, जैसे ही अली अकबर की विलादत हुई इतना बांटा, अरब के गरीब भी अमीर हो गए। बहनों ने सुना कि अली अकबर कायनात में आ गए हैं, खैरात बट रही है और लोगों को हदिया दिया जा रहा है अली अकबर की विलादत पे। बहनों ने यूं चादर सर पे ओढ़ ली, घर से निकली, हुसैन के घर पे आई, हुसैन की चेहरे की तरफ देखा, देख के कहा, भैया अकबर की विलादत पे बड़ी खैरात बांटी जा रही है, बड़ा हदिया बांटा जा रहा है, भैया क्या बहनों के लिए भी कुछ छोड़ रखा है? हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा। देखो तुम मसाइब के ज़ुमरे में ये बात सुनते हो, आज तुम्हें मैं फ़ज़ाइल सुनाने लगा हूँ। अकबर जैसे ही इस कायनात में आए, बहनें आ गई हुसैन के सामने, भैया ज़माने को ज़माना दे रहे हैं, कायनात को कायनात दे रहे हैं। ए भैया ये बताइए, क्या ज़ैनब व कुलसूम के लिए भी कुछ छोड़ा है? एक मरतबा हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा, तारीखी जुमला है, मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तकबाल करेंगे। हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा, देख के कहा, ए ज़ैनब मैं कायनात को कायनात दे रहा हूँ। अकबर को हाथों पे लिया, ए ज़ैनब मैं कायनात को कायनात दे रहा हूँ, लेकिन ज़ैनब मैं तुझे अपनी कायनात अकबर देता हूँ। अरे हाय मेरे भाई, आए है सरकार में कायनात को कायनात। तारीख ने लिखा
اکبر کو زینب نے لیا، پروان چڑھانا شروع کر دیا، پروان چڑھ رہے ہیں۔ جب اکبر پروان چڑھ چکے تو جناب زینب کے دل میں خواہش ہوئی ہماری بھی کوئی اولاد اس کائنات میں آئے۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس آئی، بھیا اکبر کو میں نے جوان کر دیا، سجاد کو میں نے جوان کر دیا، میرے دل میں خواہش ہے میری بھی کوئی اولاد ہو۔ کہا بہن ٹھیک ہے۔ تاریخ نے لکھا ادھر اون و محمد اس کائنات میں آئے، اون و محمد کو جناب زینب پروان چڑھا رہی ہے۔ سننا میں تمہیں اون و محمد تک لا رہا تھا، یہ بزرگان بھی علی کے عشق میں جوان ہوں گے۔ تاریخ نے لکھا زینب اون و محمد کو پروان چڑھا رہی ہے، اون و محمد تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنا شروع ہو گئے۔ زینب نے دیکھا میرے اون و محمد بڑے ہو گئے ہیں، چلنے اب بھی شروع کر دیا ہے۔ اب تاریخ نے لکھا زینب نے اون و محمد کی انگلیاں تھامی، کہا بچوں آؤ میں تمہیں ایک جگہ لے کے چلتی ہوں، دائیں طرف ہے اون، بائیں طرف ہے محمد۔ تاریخ نے لکھا ایک الگ خطابت ہے، مجھے نہیں پتا آپ الگ سی خطابت کیسے سنتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا زینب نے اون و محمد کو لیا، عباس کے دروازے پہ آئی، دق الباب کیا، عباس نے دروازہ کھولا، عباس نے سامنے بیوی کو دیکھا، قدموں پہ گر گئے، بی بی کوئی کام ہے تو بتائیے۔ ایک مرتبہ زینب نے عباس کی طرف دیکھ کے کہا عباس میں تجھے 2 بیٹے دے رہی ہوں، 2 عباس واپس لوں گی۔ اے ہائے ہائے، تم تو خطابت سنتے ہو، تم تو خطابت جانتے ہو نا میرے بھائی۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے اون و محمد کو عباس کے حوالے کیا، عباس انہیں ہر جنگ کے رفتار، ہر جنگ کے ہنر سکھا دو۔ تاریخ نے لکھا اب عباس نے اون و محمد کو اپنے پاس بلایا، بیٹے کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مامو جان جو آپ سکھانا چاہے وہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز کلیئر جا رہی ہے تو بس آخری مرحلہ ہے، اس فضائل پہ قربان جاؤں میں، خدا کی قسم میں کہیں ایسی بات چھیڑتا ہی نہیں جس پہ میں نا امید ہو جاؤں، لیکن تمہاری سماعت پہ بھروسہ کر کے میں نے اون و محمد کا انتخاب کیا ہے۔ تاریخ نے لکھا عباس کے سامنے ہے اون و محمد، میرے لال کیا سیکھو گے؟ کہا مامو جان سب سکھائیے۔ اب تاریخ نے لکھا اون و محمد کو عباس نے لیا، ہر جنگ کے ہنر سکھا رہے ہیں، ہر جنگ کے ہنر سکھا رہے ہیں، تیر اندازی سکھا رہے ہیں، تلوار بازی سکھا رہے ہیں، نیزہ اندازی سکھا رہے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد جب عباس اون و محمد کو جنگ کے آداب سکھا چکے، زینب کی خدمت میں لے کے آئے، میری شہزادی یہ آپ کے دونوں بیٹے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ اون و محمد کو زینب نے دیکھا، دیکھ کے کہا اون و محمد جنگ کے سارے ہنر سیکھ چکے ہو؟ جی اماں جنگ کے سارے ہنر سیکھ چکا ہوں، تلوار بھی چلانا جان گیا ہوں، نیزے بھی چلانا جان گیا ہوں، تیر بھی چلانا جان گیا ہوں۔ کہا اون و محمد تو نے عباس کے پاس کیا سیکھا؟ کہا اما جان میں تلوار چلاؤں گا، اون کو میری تلوار نہیں لگے گی، میری تلوار اون کو نہیں لگے گی، اون کی تلوار مجھے نہیں لگے گی، میں تیر چلواؤں گا، میرا تیر اون کو نہیں لگے گا، اون کا تیر مجھے نہیں لگے گا، میں نیزہ چلاؤں گا، میرا نیزہ اون کو نہیں لگے گا، اون کا نیزہ مجھے نہیں لگے گا۔ زینب نے اون محمد کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا اون محمد یہ جنگ کے آداب تو میں بھی جانتی ہوں کیونکہ میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، جعفر طیار کی بہو۔ اے ہائے ہائے میرے صاحب اگلا جملہ سن لینا، خون جگر تمہیں دے رہا ہوں، اے میرے لال یہ جنگ کے آداب تو میں بھی جانتی ہوں، تلوار چلانا میں بھی جانتی ہوں، جنگ کے حرب و ضرب میں بھی جانتی ہوں۔ اون محمد جنگ میں تلوار چلانے میں مزہ نہیں ہے، تیر چلانے میں مزہ نہیں ہے، نیزہ مارنے میں مزہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اماں کی طرف اون نے دیکھا، کہا اماں پھر کس میں مزہ ہے؟ کہا اون محمد اس میں مزہ نہیں ہے تو ہی چلا کے دشمن کو بھگا دے گا، پھر اماں کا مزہ تو تب ہے جب تو 9 لاکھ کو اپنی نگاہوں سے روک لے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، جب تو 9 لاکھ کو اپنی نگاہوں سے روک لے، 9 لاکھ کو اپنی نگاہوں سے روک لے، یہ ہے اون محمد۔ ایسے آداب سکھائے زینب و عباس نے اون محمد کے، اور تاریخ شاہد ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہوں تو میں بھی ختم کر دوں، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔
اور میرے بھائی تھوڑا سا کم سے کم مولوی مولانا کا ساتھ دے دیا کرو تاکہ اسے سانس لینے کی بھی مہلت مل جائے، کیونکہ وہ تمہیں خون جگر دیتا ہے اور کوشش رہتی ہے۔ میں انور بھائی بتاؤں، میں اگر چاہوں یہ بھائی نے نعرہ لگایا، اس نعرے کے فضائلات بیان کر دوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے عون محمد سنانا ہے، نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا، سیدھے عون محمد کے پاس آؤں گا۔ تاریخ نے لکھا، ادھر عون محمد جنگ کے حرب و ضرب سیکھ چکے ہو، جانتے ہو عون محمد کون ہے؟ ایسا شعر ہے، عون محمد کے رجز کا ایک جملہ سننا، تم شعر نہ ہو جاؤ تو مجھے کہنا۔ عون محمد نے اپنے رجز میں ایک قیامت کا جملہ کہہ دیا، ایسا جملہ خدا کی قسم مجھے درد ہوگا اگر اس جملے پہ کوئی عزادار نہ بولا۔ ایسا جملہ کہا، ایسا جملہ کہا اپنے رجز میں، یہ 9 لاکھ کھڑے ہیں ایک طرف، عون محمد کھڑے ہیں ایک طرف۔ ایک مرتبہ عون محمد 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، تم میرے ماموں کو قتل کرنے آئے ہو، تم میرے ماموں کو مارنے آئے ہو، تم میرے ماموں کو ختم کرنے آئے ہو، تم نے میرے ماموں کو کمزور کر رکھا ہے، تم نے میرے ماموں کو کمزور سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھنا، اگر عون ابھی چاہے، اگر عون ابھی چاہے، نہ آخری مجمع سے توجہ، اگر عون ابھی چاہے تمہیں اتنا مارے، اتنا مارے، اتنا مارے کہ تمہارے گھر میں جو مائیں بیٹھی ہیں ان ماؤں کے گود کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں۔ اوئے ہائے صاحب، ارے صاحب صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ بھائی مجھے لگ رہا ہے جنگلیٹر چوک لے چکا ہے، ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ سرکار بس فضائل سے نگاہ نہ ہٹنے پائے۔ بہرحال یہ وقتی چیزیں ہیں، کب آ جائے کب چلی جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بس سننا، تم تاریخ سننا، تاریخ ایسی ہے۔ روایت نے کہا ادھر جب عون محمد تیار ہو گئے، پوری طرح سے تیار ہو گئے، ماموں کی خدمت میں آئے۔ 10 محرم ہے، سننا، ماموں کی خدمت میں آئے۔ ماموں جنگ کے حرب و ضرب، جنگ کے آداب ہم بھی جانتے ہیں۔ ماموں جنگ کی اجازت دیجئے، ابھی تیرے دشمنوں کو بتاؤں کہ عون محمد ہے کیا چیز۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، حسین نے عون محمد کو دیکھا، دیکھ کے کہا میرے شیروں تم تو زینب کی آس ہو۔ کہا ماموں ہم بھی شیر کے بیٹے ہیں، ہم بھی جو ہے حیدر کرار ہمارا نانا ہے۔ تاریخ نے لکھا الغرض جو ہے عون محمد کو اجازت ملی، عون محمد میدان کی طرف آئے۔ سننا، میدان میں عون محمد کیسے آئے؟ یہ لائٹ آتی رہے گی، لائٹ جاتی رہے گی، لیکن فضائل میں جو لطف ہے، نہ وہ گرمی دیکھنے دیتا ہے، نہ وہ گرمی محسوس کرنے دیتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے فضائل ہے، میرا دل شاد ہو جاتا ہے پڑھتے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا جب عون محمد کو اجازت ملی، ایک طرف سے عون چلے، نہ داہنی طرف سے عون چلے، بائیں طرف سے محمد چلے۔ ایک مرتبہ عون نے محمد سے پوچھا بھائیا میدان میں ساتھ میں چلتے ہیں، میدان میں ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ عون نے محمد کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا اے محمد ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں۔ یوں جو ہے 9 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے، ایک طرف سے عون جا رہا ہے، ایک طرف سے محمد جا رہا ہے۔ سمجھ گئے نا بات کو آگے بڑھایا جائے۔ ادھر تاریخ نے لکھا جیسے ہی عون بائیں طرف سے جانے لگے، محمد داہنی طرف سے جانے لگے۔ عون نے محمد کو دیکھا، دیکھ کے کہا بھیا الگ الگ کیوں، الگ الگ کیوں، ایک ساتھ میدان میں کیوں نہیں جاتے؟ ایک مرتبہ عون نے محمد کو دیکھ کے کہا آج ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دشمن کو مارنے نہیں آئے ہیں، ہم دشمن کو گھیر کے مارنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دشمن کو گھیر کے مارنے آئے ہیں، گھیر کے مارنے آئے ہیں، سرکار خون جگر دے رہا ہوں۔ اب تاریخ نے لکھا کہ عون محمد میدان میں آئے، اللہ اکبر، میدان میں آئے۔
آن نے رکابوں پہ پیر رکھا، رکابوں پہ پیر رکھ کے یوں آن کھڑے ہو گئے. آئے ہائے آئے میرے بھائی، یوں آن رکابوں پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے. محمد نے آن کو دیکھا، دیکھ کے کہا بھیا رکابوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ کیا رہے ہو؟ ایک مرتبہ آن نے محمد سے کہا اے محمد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کتنی تلواروں میں ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تو بڑے کم ہے، ان کو کتنی تلواروں میں ختم کیا جا سکتا ہے. اور آن محمد کے لیے یہ کوئی زیادہ نہیں تھے کیونکہ عباس کے شاگرد ہیں یہ. اور خدا کی قسم یہیں پہ مجھے ایک بات آتی ہے، یہی کیفیت اس وقت تھی جب اکبر جو ہے میدان میں آئے. یہ جو ہے انہوں محمد کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ نہیں ہے، لیکن جب اکبر میدان میں آئے، اکبر کو 9 لاکھ نے دیکھا، دیکھ کے کہا اکبر ہم 9 لاکھ ہیں، تو اکیلا ہے. اکبر چلا جا، ہم تجھے مار دیں گے، ہم تجھے ختم کر دیں گے. اکبر ہم تیری زندگی کی لاج رکھ رہے ہیں. اکبر ہم تیری زندگی بخش رہے ہیں. ہم 9 لاکھ ہیں، تو اکیلا ہے. ہم 9 لاکھ مل کے تجھے مار دیں گے، ہم 9 لاکھ مل کے تجھے ختم کر دیں گے. ارے بوڑھوں میں نہ جوانی آئی اکبر کے جملے پہ تو بات ہی کیا ہے. تاریخ نے لکھا ایک طرف ہے 9 لاکھ، ایک طرف ہے اکبر. ایک مرتبہ 9 لاکھ نے کہا اکبر ہم تجھے ختم کر دیں گے، ہم تجھے مار دیں گے کیونکہ ہم 9 لاکھ ہیں، تو اکیلا ہے. اکبر نے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا اے 9 لاکھ کیا تو اپنی کثرت پہ ناز کرتا ہے؟ صبح تو ہو جانے دے، یہ تیری کثرت کو اکبر حسرت میں نہ بدل دے تو اسے حسین کا بیٹا نہ کہنا. ہائے 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 ہائے، یہ اکبر تمہاری کثرت کو حسرت میں نہ بدل دے تو مجھے حسین کا بیٹا نہ کہنا. اب تاریخ نے لکھا آن و محمد جنگ کر رہے ہیں. آن و محمد کے سامنے ایک بہت بڑا سپاہی جو ہزاروں لشکریوں پہ بھاری تھا، جس کا نام کیا تھا؟ سمرا. کیا نام تھا میرے بھائی؟ سمرا نام تھا. خونے جگر دے رہا ہوں، سمرا نام تھا. اس کے پاس 2 بیٹے تھے، ہر بیٹا 500 کے برابر تھا. 500 سپاہیوں سے اس کا ایک بیٹا اکیلے لڑتا تھا. اب تاریخ نے لکھا سمرا نے دیکھا یہ آن و محمد علی کے شیر میدان میں آ گئے ہیں. تاریخ نے لکھا سمرا نے جیسے ہی دیکھا اپنے دونوں بیٹوں کو سمرا نے آن و محمد کے مقابلے میں بھیج دیا. ایک مرتبہ آن نے دیکھا، سمرا کے بیٹوں سے کہا حملہ کر. سمرا کے بیٹوں نے کہا ارے تو ہے کیا، 13-14 سال کا سن ہے، میں مار دوں گا، ختم کر دوں گا. چلا جا میدان سے واپس چلا جا، میں 500 کے برابر ہوں، تیری اوقات کیا ہے. ایک مرتبہ آن نے اس کی طرف دیکھا، کہا حملہ کر کے دیکھ لے. کہا اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی سمرا کے دونوں بیٹوں نے آن پہ حملہ کرنا چاہا، جیسے ہی اس نے اپنے قبضے پہ ہاتھ رکھا، اس نے چاہا کہ تلوار سے نیام سے تلوار نکال لی جائے، نیام سے تلوار نکال لی جائے، نیام سے تلوار نکال لی جائے. تم تو حسین کے عاشق ہو، تم جملے کی قدر کرتے ہو. تاریخ نے لکھا سمرا کے بیٹے نے چاہا کہ نیام سے تلوار کو نکال لیا جائے. ایک مرتبہ آن سمرا کے بیٹے کے قریب آیا اور وہ چاہتا تھا کہ نیام سے تلوار کو نکالا جائے. آن نے اپنی تلوار سمرا کے بیٹے کے ہاتھوں کے قریب کی، وہ چاہتا تھا نیام سے تلوار نکالے. ایک مرتبہ آن نے وار کیا، سمرا کے بیٹے کا ہاتھ کٹا. آن نے چیخ کے کہا یاد رکھنا ہم علی کے خاندان سے ہے، ہم اپنے دشمن کو اتنی بھی مہلت نہیں دیتے کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکے. اللہ اکبر، ہم اپنے دشمن کو اتنی بھی مہلت نہیں دیتے کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکے. یوں سمرا کے 2 بیٹے زمین پہ آئے. نہ پوری جنگ نہیں سناتا، بس آخری جملہ سن لو. یوں سمرا للکار کے زمین پہ آن و محمد کے قریب آیا. آخری جملہ ہے میرے بھائی، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کریں گے. سمرا جو ہے للکار کے آن و محمد کے قریب آیا. قریب آ کے کہنے لگا، 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے سمرا یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، کون ہے 9 لاکھ میں سے جو ان کی لاشیں اٹھا سکے؟
آن و محمد اس کی بات سن رہے تھے. جملہ سننا، تم زینب کے عاشق ہو، حسین کے عاشق ہو. اب جملہ سننا، آن و محمد نے جیسے ہی سمرہ کی بات سنی، سمرہ کہہ رہا ہے 9 لاکھ کو دیکھ کے کسی میں ہمت ہے جو ان بچوں کی لاشیں لے جائے. آن نے اس کی بات سنی، دیکھ کے کہا سمرہ ڈینگے نہ مار. اللہ اکبر. سمرہ ڈینگے نہ مار، باتیں نہ بنا. بڑی بڑی باتیں میدان میں نہیں کی جاتی، انسان کو اس کی اوقات تلوار سے پتہ چلتی ہے. ڈینگے نہ مار، باتیں نہ بنا، آجا میرے مقابلے اگر تجھ میں ہمت ہے. ایک مرتبہ سمرہ نے نیام سے تلوار کو نکالا، آن کے قریب آئے. تاریخ نے لکھا محمد کے نعرے کھڑے ہیں، آن میدان میں ہے، سمرہ آن کے قریب ہے. اب تاریخ نے لکھا 9 لاکھ نے دیکھا جیسے ہی آن کے قریب سمرہ آیا، ایک مرتبہ آن نے تلوار کو ہواؤں میں لہرایا، ایک وار کیا، سمرہ کا دھڑ کہیں گرا، سر کہیں گرا. اللہ اکبر. سمرہ کا دھڑ کہیں گرا، سر کہیں گرا. پسر سعد نے جیسے ہی سنا سمرہ مار دیا گیا، یوں چہرہ چھپا کے، میرے بھائی یوں چہرہ چھپا کے کسی سپاہی کو بلا کے کہہ رہا تھا کیا عباس میدان میں اتر آئے ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا عباس میدان میں اتر آئے ہیں. سپاہی نے کہا اے پسر سعد خدا کا شکر ادا کر، خدا کا شکر ادا کر. سپاہی کی بات کو سننا. ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے کیا عباس میدان میں اتر آئے ہیں. سپاہی نے کہا اے پسر سعد خدا کا شکر ادا کر، ابھی عباس میدان میں نہیں آئے ہیں، عباس کی کلائیوں کا زور میدان میں آیا ہے. ہائے ہائے، ابھی عباس کی کلائیوں کا زور میدان میں آیا ہے. اب جو ہے یوں جو ہے پسر سعد نے خیموں کو چھوڑا، تنابوں کو کاٹا، تالابوں کو کاٹ کے خیمے کے پیچھے سے بھاگنے لگا. امیر انیس کے کیمرے نے قید کر لیا. آخری 2 مصرے ہے، محبت سے سن لینا، بات تمام ہو جائے گی. جیسے ہی پسر سعد نے تنابوں کو کاٹا، کاٹ کے خیمے کے پیچھے سے بھاگنے لگا. میر انیس کے کیمرے نے قید کیا. کیمرے نے قید کرنے کے بعد کہا بھاگا تنابے کاٹ کے، کیا ہیلا ساز ہے، سچ ہے حرام زادے کی مٹی خراب ہے.